बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थोड़ा सा मैं भी हैरान थी, क्योंकि मैं हैरान नहीं थी बल्कि मैं चाह रही थी कि चलें जी अच्छी बात हो जाएगी, आज आपसे मुलाकात हो जाएगी, सेलिब्रेशन है ना। तो आज हम अपनी कामयाबी, हम अपनी फतह सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और येस, नो डाउट, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे जंग हो, तो जंग बंदी की भी सेलिब्रेशन हमें करनी है। नो डाउट एक पैनिक सी सिचुएशन थी, और अगर हालात बहुत ख़राब हो जाते, बेशक हम ये कह रहे थे कि पाक आर्मी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन कर रही है और हमने दुश्मन को धूल चटा दी, बट कहीं ना कहीं उसके असरात यहाँ पर भी लोग परेशान थे, हमारी मईशत पे भी उसके असरात उस तरह से तो नहीं आने थे जिस तरह भारत में उन्होंने सब कुछ तबाह करके दिखा दिया और उनको बता दिया कि पाकिस्तान में कितनी ताकत है। खैर, उनका गरूर तो खाक में मिल गया। अब उनका मीडिया क्या कर रहा है, मुंह छुपाता फिर रहा है और ये भी नहीं बता रहा कि जी कहीं पर सीज़ फायर का जो है वो नामो निशान नहीं वो ले रहे। अब क्या करें, भीगी बिल्ली की तरह बैठे हैं। और बट यहाँ पर हालात अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बेहतर थे। जब ये दावे किए जा रहे थे इंडियन मीडिया की तरफ से कि उन्होंने लाहौर फतह कर लिया, कराची फतह कर लिया, रावलपिंडी फतह कर लिया, यहाँ पर तो हमने अपने सोशल मीडिया पर एक एक बंदे ने दिखाया कि वो क्या कर रहा है, मामूलात किस तरह से चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सब ठीक है। सो हम दुआ गो हैं कि आगे भी हालात बेहतर ही रहें। बट आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे मामला शुरू कहाँ से हुआ, हालात कैसे यहाँ तक पहुँचे, और फिर किस तरह से ये मामला जो है वो अंजाम तक पहुंचा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिपरा साहब और राव दिलशाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले कुछ जंगबंदी पे बात कर लेते हैं, फिर पीछे रिकैप करेंगे कि ये पिछले 3, 4, 5 दिन हुआ क्या। शाहिद सिपरा साहब, कल जो जंगबंदी का ऐलान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट करना चाहिए, फिर उसके साथ कौम को मुबारकबाद देने की ज़रूरत है कि जिस तरह हमारी ख़ास तौर पे पाक फ़िज़ाइया ने और बाकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। और जो आपने बैकग्राउंड की बात की, जंग बंदी की जो बात हुई, वो अल्टीमेटली उस वक्त ही हुआ जब पाकिस्तान ने भारतीय जहरीत का जवाब दिया, और फिर ऐसे जवाब दिया कि वो मुझे DGI-SPR की बात याद है कि फिर भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया बताएगा, फिर दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। और कल लोगों ने देखा भी थी, पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी कौम ने तो पहले दिन से लेकर अब तक जंग को एंजॉय किया है, लेकिन कल पूरी दुनिया ने देखा कि अगर इस तरह की जहरीत की जाए और फिर अच्छा, फिर उसको आप जंग का नाम भी नहीं दे रहे, आप आ भी रहे हैं फिर जंग का नाम भी नहीं रहे, दो किस्म का बयानिया बना रहे हैं। एक वो हमला जिसको लेकर आपने पहले दहशतगर्दी का कहा, उससे निकले तो फिर एक आपने स्ट्राइक की, उसको आपने कहा कि दहशतगर्दी को मुबैना तौर पर ये ठिकाने, हमने उनको हिट किया। जंग से भी आप निकलना चाह रहे हैं, हमने तो ये जंग ही नहीं की है। देखें, आप लोग आए, आपने ड्रोन भेजे, आपने स्ट्राइक्स तो जंग मुकम्मल तौर पे मुसल्लत करने की कोशिश की। हम लोग पहले दिन से क्या कह रहे थे कि अमन पसंद है, हम पुरअमन है, जंग जो है दोनों मुल्कों के लिए मुनासिब नहीं है और होती भी नहीं है। माजी में जंगें जो हुई हैं वो और किस्म की जंगें होती हैं। देखिए, BRB क्रॉस नहीं हो रहा, मोर्चे बनाए जा रहे हैं, अब तो बटन दबाने की जंग है। कल लोगों ने देख भी लिया है कि लैपटॉप पकड़ के कुर्सी पे रखना है और बटन दबाना है और बड़े आराम से उसको जंग को लड़ना है। उसके बाद के क्या हालात हैं, असरात क्या हैं, ये तो फिर हमारी जनरेशन ने नहीं देखा हुआ। इसके लिए भी जिस जुर्रत की जरूरत है ना, वो हमारी अफवाज पाकिस्तान में, क्योंकि मैं कल से उन लोगों की तस्वीर देख रही हूँ जो हमारे हीरोज हैं, और यकीन माने दिल जो है ना वो खुशी से निहाल है और फख्र से हमारा सर। देखें, जो है ना नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, ये एक ऐसा नारा है कि आपके मुसलमान होने के नाते जो झंझोड़ कर रख देता है और फिर आपको ऐसी ताकत देता है जिसको आप रुकने नहीं पाती। वो जो कल हमने यहाँ से जितनी चीज़ें भी भेजी, उससे पहले जो वीडियोज़ आई हैं वो देख लें कि उससे पहले नारा तकबीर बुलंद होता है और उसके बाद उसको चलाया जाता है या भिजवाया जाता है। तो ये सारे, फिर एक तस्वीर जो मुझे सबसे उसने झंझोड़ा भी और मुझे उसने किसी जज्बात भी उसने सारे उजागर किए, जो हमारे पायलट्स की एक तस्वीर है जो वो अपने उस पर लिख रहे हैं, जो कि देखें वो गाजी बनकर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने फिजा में जाना है, उनकी हदूद में जाना है जहाँ पे मिसाइल भी है, डिफेंस सिस्टम भी है, उनकी अपनी जो जहाँ पे जहाज फिजाइया मौजूद है उसमें से निकल के आना। फिर वीडियोज़ आपने देखी हैं, और फिर आपने टारगेट्स जो अहदाफ दिए गए उनको हिट भी करना और फिर बहुत अच्छे तरीके से हिट करके आना। हिट करने के बाद वापस आकर पाकिस्तान में लैंड हो जाना, ये पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी है। और आपको देखें, बैनुल अक़वामी मीडिया ने आपको क्या लिखा है कि फ़िज़ा के बादशाह का नाम दिया गया है।
اور ہم تو پہلے دن سے ہی شہین کہتے ہیں ان کو. بالکل ایسے ہی. تو میرے خیال میں قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے. 4 دن قوم بھی بڑے زبردست طریقے سے سیلیبریشن کر رہی ہے. میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں. مجھے اس پہ ایک تھوڑا سا ہے اعتراض ہے کہ 4 دن پہلے جو سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی تھی, ایک خاص گروہ تھا جس کی طرف سے بھی کی گئی. ان کی تو چھوڑ دیں. میں اس طرف آ رہا ہوں. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کو ملک کی ضرورت ہو, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آج ہم پرامن ہے نا, آزاد ریاست کی حیثیت سے ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو جن کی وجہ سے کم از کم ان کی جس دن لاہور میں ڈرون آیا یہ گلبرگ کے قریب اور اس کو گرایا گیا, اس کے بعد لاہوریوں کی کیا حالت تھی میں نے دیکھا ہے. آپ امن کو لفظ تو سمجھتے ہیں لیکن اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں, یہ امن کس طرح چل رہا ہے, آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یونیفارم کی رسپیکٹ اور یونیفارم کو سلیوٹ ہمیں کرنا ہے, اس سے ہم لوگ نہیں نکل سکتے. اور 4 دن پہلے جس طرح ریاست کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا, افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بیرون ملک بیٹھ کر بھی بنایا گیا. کل جب جواب ملا تو پھر پنجابی دی مثال ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے, پھر آپ کو کھڑے ہونا چاہیے تھا, پھر آپ کی اپڈیٹس نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے 4 دن یہ کیا اور کل یہ کیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھڑے یا محلے کی لڑائی تو ہے نہیں. نا جی نا. اگر ان کی طرف سے یہاں کچھ دنیا کی نظریں تھی, پوری دنیا دیکھ رہی تھی نا کہ پاکستان کیا کرے گا. اچھا پھر جب یہ ڈرونز اور یہ میزائل اور ان پہ تو ہم لوگوں نے اکتفا نہیں کیا, ہم تو اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں نہ کریں. پوری دنیا کو اس بات کی پیشکش کر رہے تھے کہ جو واقعہ جس کی بنیاد پر یہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش انڈیا کر رہا ہے اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. کوئی تیسرا جو ملک ہے وہ کر لے اس کی تحقیق, ہم تو یہ کہہ رہے تھے. لیکن جب رات میں آپ نے ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا, ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی, تو پھر جب ایئر بیسز کو یا عسکری املاک کو جب نقصان پہنچایا جاتا ہے, ہٹ کیا جاتا ہے, تو یہ پھر جنگی ہوتی ہے. پھر جنگ ہوتی ہے. پھر آپ کے افواج پاکستان کے ترجمان نے بتایا کہ آپ نے ہٹ کیا ہے, ناؤ ویٹ فار آر ریسپانس, اور بتا کر پھر نماز فجر کے بعد تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا کہ رات کے تاریکی میں نہیں دن کی روشنی میں ہم لوگ تو گئے اور پھر وہ واپس آئے. اس بات پر قوم کو اب متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ دشمن ملک ہے, اس کی مکاری کی ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور اب آرام سے بیٹھنے والا ٹائم نہیں ہے. مکار جو ہے وہ کبھی بھی وار کر سکتا ہے. مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنگ بندی ہو گئی, حالات بہتر ہو گئے, اس دشمن کی فطرت نہیں بدلنے والی. راؤ صاحب یہ درست بات آپ نے کر دی ہے, کیونکہ آپ کو بنیادی طور پر ریاست پاکستان کو بیرونی دشمنوں کا تو سامنا ہے جن کا پتہ ہے, اور ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اندرونی طور پہ جن کا سامنا ہے, مزاحمت کا سامنا ہے, جن کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردوں کے نام سے جانتے ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے اس ساری سچویشن کو نہیں, ان کا بھی لازمی کوئی حل نکالنا ہوگا. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور ریاست پاکستان کو اب ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہیں رہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں ڈسینٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اختلاف رائے ہر ملک میں, کسی بھی معاشرے میں اختلاف رائے جو ہے وہ آپ کے معاشرے کا حسن ہے. آپ کو اختلاف, میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو جو حکومت ہے, حکومتی اقدامات سے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے, آپ کا بنیادی حق ہے, لیکن آپ کو ریاست پاکستان کی لمحہ با لمحہ تضحیق کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اس پر اب کاربند ہونا پڑے گا. فائر وال اور یہ اس طرح کی چیزیں کر کے دیکھ لیں, اس سے فرق نہیں پڑا. اب اس کی طرف جانا پڑے گا. جو 3 دن جس طرح سے میں نے بطور شہری فیس کیا ایسے لوگوں کو, اور طرح طرح کے جملے کسے گئے اور سب کچھ مونیٹر بھی کیا گیا, لیکن میں چونکہ ایک ہی جواب دیتا تھا کہ اب آپ کو انتظار کرنا ہے. وار اسٹریٹجی جو ہے وہ کوئی کاغذ پینسل پہ نہیں بنتی, اس کے لیے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, جو کہ رائٹ آفٹر جو اٹیک تھا انڈیا کا جو انہوں نے کیا بھاولپور اور مختلف شہروں میں, اس کے بعد یہ اسٹریٹجی بن گئی تھی. وقت کا تعین کرنا باقی تھا اور تاریخ کا تعین کرنا باقی تھا, وہ خود کیا. اور مینڈیٹ اس وقت ہی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جس میں دیا گیا, اور پھر قوم نے دیکھا کہ جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے اور پلٹ کر جواب الجواب اس کو کہا جائے گا. اور جو آپ بات کر رہی مکاری کی, مکار دشمن ظاہر ہے ہمیشہ پیٹھ پہ چھرا کھونپے گا, سامنے لڑنے کی تو اس کے پاس جرت ہے نہیں.
ان کے بڑا تکبر تھا، $8 بلین خرچ کیے گئے رافیل پہ، تو رافیل سرحد تو پار کر نہیں سکے، ایسے ہی ہے. تو اپنی حدود میں کھڑے ہو کر میزائل ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور کہنا کہ مسجد پر بم مارنا اور 3 سال کے ارتضا کو شہید کر کے یہ میسیج دینا کہ ہم نے انفراسٹرکچر کو، خدا کا خوف کریں. اب اس کے بعد بنتا گیا تھا، اس کے بعد یہی بنتا تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان شہداء کے نام کل ایک میزائل پہ میں نے دیکھے. اور بالکل یہ ایک ذمہ دارانہ ریاست ہے، اور فضائی حدود ہو یا زمینی حدود ہو، وائلیشن کریں گے تو پھر اس کا جواب ہر صورت میں آپ کو دینا پڑے گا. رہی بات ہمارے جو یہ مکار دشمن ہے، اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو لمحہ بہ لمحہ چوکس رہنا ہوگا ہر صورت میں. یہ سیز فائر، کل میں دیکھ رہا تھا سیز فائر کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، اور وہ انڈین میڈیا جو چیچا وطنی کا ایئرپورٹ اڑا چکا تھا، جو لاہور میں بندرگاہ بنا چکا تھا، گودی میڈیا یعنی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، چائنا کی پورٹ پر وہ کارٹون کی طرح کشتی کی فوٹو بنا کے تو وہ ادھر بھی پہنچ گئے، کراچی کی بندرگاہ پہ بھی پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا انہوں نے. اسلام آباد تک ان کی سنا آ گئی. تو ہم تو 2 دن اپنے آپ کو انڈیا میں فیل کرتے رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ اب چونکہ 5th جنریشن وار ہے، جنگوں میں تبدیلی آئی ہے. 1st جنریشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ظاہر ہے کتابوں میں پڑھا ہوگا، 1st جنریشن وار جو تھی وہ ڈنڈوں کی وار تھی یا اس طرح، اس کے بعد تلواروں کی، پھر 2nd جنریشن میں گھوڑوں کی شروع ہوا، 3rd جنریشن میں توپ خانہ آ گیا، 4th جنریشن میں آپ نے ہوائی جہاز دیکھے. اب جو 5th جنریشن ہے اس میں ساری آپ کی جو وار ہے وہ ہے ہی ایریل وار. بالکل ایسے اس میں 5th جنریشن میں آپ کو ویل ایکیوپڈ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہم 25 کروڑ عوام ہیں، اور 25 کروڑ میں سے ہماری 6 لاکھ فوج ہے. جو 6 لاکھ لوگ جاگتے ہیں تو باقی جو 24 کروڑ 94 لاکھ ہیں وہ سکون کی نیند سوتے ہیں. یقین کیجئے نہ تو وہ جس طرح سے انڈیا میں، حالانکہ انڈیا نے دراندازی کی کوشش کی اور باقاعدہ ادھر ڈرلز کرائی گئیں، بلیک آؤٹ کی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ہر روز اسٹریٹ لائٹس تک اسی طرح سے نارملی جو جس طرح سے آپریشنل ہوتی ہیں جو ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی ہیں. تو اب وار اسٹریٹجی میں آپ کو بہت کچھ اور ایڈوانس کرنا ہے، اس سے آگے اب آپ کو جانا ہے. چونکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ایک سائیکو پیشنٹ ہے. آپ کا جو بہت دشمن زبردست انداز میں آپ ویل ایکوپڈ ہیں بھی نا، آپ کے سٹیپس بڑے میٹر کرتے ہیں کہ آپ نے کس ٹائم پہ کون سا. آپ کا دشمن خالی مکار نہیں ہے، پاگل ہے، سائیکو پیشنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے وہ. آپ کو اندازہ لگائیں، یہ تو اگر بھارت کے لوگ صرف یہ انالیسس کر لیں کہ 10 سالوں میں جتنی مالیت کا اسلحہ خریدا گیا ہے صرف اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے، اس کا 25% اگر بھارت کی عوام پر خرچ کر دیا جاتا تو ان کو بہتر تعلیمی سہولتیں، ان کو ایٹ لیسٹ ٹوائلٹ مل جاتا. ٹوائلٹ نہیں ہے، ان کو ٹوائلٹ مل جاتا، ان کو بنیادی سہولتیں دی جاتا، صرف 25% سے. اب یہ ان کے خون پسینے کی کمائی ہے جو اس شخص نے خود بھی ذلیل ہوا. مودی سرکار کا مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ اپنے لوگوں کی تباہی کرتے چلے گئے، اپنا سیاسی اثر و رسوخ بنانے کے لیے، جو کہ الٹا پڑ گیا. اپنی چالیں تمام الٹی پڑ گئیں، لیکن اپنے لوگ بھی اتنے تنگ ہیں، ان کے اپنے اندر اتنے دھڑے ہیں. ذرا آ کر ڈسکس کرتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. اسٹے ود اس. نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے یہ جو وار کیے گئے، دشمن کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملایا گیا. جتنی بھی بھارتی تنصیبات تھی ان کو نیست و نبود کس طرح سے کیا گیا، یہ مناظر آپ کو دکھائے گئے ہیں. بھارتی اسلحہ ڈپو کو تباہ کیا گیا، ایئر بیس مختلف جگہوں پر ان کی جل کر تباہ کر دی گئی. اربوں ڈالر کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا ملبے کا ڈھیر بن گیا. اور اس سب کے بعد جو پے در پہ اربوں ڈالر کا، ہاں وہی اربوں ڈالرز کا، بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر جب ایسے تھا کہ جیسے دشمن کی تو جیسے آواز ہی راؤ صاحب بند ہو گئی. یہ سب دیکھ کر کے ان کے ساتھ ہوا کیا؟ میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ میرے جیسا بندہ جنگ کی حمایت میں کبھی نہیں، جنگیں ہمیشہ تباہی چھوڑتی ہے.
خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے. تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح آپ نے اپنے ہی لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. اگر ہم یہاں پر دیکھیں پاکستان میں تو ہمارے ہاں اقلیتوں کو اتنا تحفظ ہے, ان کے ایونٹس جس طرح سے یہاں پہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, ایون اگر عیسائیوں کا کوئی ایونٹ ہے تو مسلمان بھی اسی طرح سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تحفظ کی سی فضا جو ہے وہ یہاں پر ہے, بٹ آپ وہاں دیکھیں تو لوگوں کی زندگی اجیرن ہے. دیکھیے آپ نے پنجاب, وہاں جو چڑھدا پنجاب جس کو کہتے ہیں, بھارتی پنجاب, وہاں کے کسانوں کی آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کے پیچھے پڑا ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہیں. 17 تحریکیں ہیں وہاں پر جو آزادی مانگ رہی ہیں, منی پور ہو یا ناگالینڈ اور آسام, اس کے علاوہ اور بہت ساری ریاستوں میں. تو اب اس غبارے سے ہوا تو انشاءاللہ تعالی نکال دی گئی ہے, اور دوبارہ بھی اگر یہ اس طرح کا, چونکہ یہ ایک پاگل شخص ہے جس کے ہاتھ میں 145 کروڑ لوگوں کا مستقبل ہے, بلکہ یہ 145 کروڑ بھارتی نہیں, اگر اس خطے کے لوگوں کو ملائیں تو 2 ارب سے زیادہ یہ آبادی ہے جس کے مستقبل کے ساتھ یہ 70 سال کا ایک پاگل شخص ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے. دیکھیے ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, ہمسایہ اگر آپ کا گھٹیا یا تنگ نظر ہوگا نا تو آپ کا جینا دوبر ہی رہے گا کسی نہ کسی طرح سے آپ کو. تو ہمسائے کا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور مینٹیلٹی اس کی کیا ہے, وہی ہندتوا, RSS, اور اس ساری مینڈیٹ اس کے پیچھے یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اب جب کیلکولیشن ہوگی اس نقصان کی تخمینے کی تو پھر بھارتیوں کو اندازہ ہوگا کتنا نقصان کیا, اور یہ آپ نے خود موقع دیا. اور بھارت میں جو کم از کم وہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے پاس 80 کروڑ لوگوں کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, 100 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے, جن کے پاس بنیادی سہولتیں نہیں ہیں. وہ اس پاگل شخص کو پتہ نہیں وہ نظر کیوں نہیں آتی, اس کی طرف اس کا دھیان کیوں نہیں جاتا. اس کا کام یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر کا وہاں سے اسلحہ خریدنا ہے, 5 ارب ڈالر کا وہاں سے اسلحہ خریدنا ہے. مطلب کہ آپ نے تباہی کا سامان پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو زندگیاں لوگوں کی کام وہ پھر بھی نہیں آیا. کہاں ہے وہ جو S-400 ہم سنتے تھے کہ بڑی وہ, تو طیارے تو جا کے آ بھی گئے واپس. تو اب گزارش اس میں کیا کرنی ہے, بھارتی لوگوں کو سوچنا ہے کہ انہوں نے منموہن سنگھ یا اٹل بہاری واجپئی کی سوچ کی شخصیت کو آگے بڑھانا ہے, جو شائننگ انڈیا کی بات کرتے تھے, جو شہروں کو, بھارتی شہروں کو انٹرنیشنل لیول کے شہر بنانے کی بات کرتے تھے, جو دیہاتوں کو جو انٹرنیشنل لیول کے دیہات بنانے کی بات کرتے تھے, شائننگ انڈیا کا نعرہ لگتا تھا. لیکن اب اس شخص نے جب سے یہ آیا ہے سوائے تباہی کے اور کی کر کہہ رہا ہے, کشمیریوں پر ظلم اور ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں, ان کو پنجرے میں بند کیے. کتنا آرٹیکل 370 کا ایشو دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت جنگی ماحول کو ہی سمجھ آتی کہ آپ اس طرح کے ماحول میں سانس بھی کیسے لے سکتے ہیں جہاں آپ کا میڈیا پابند ہے کہ جو وہاں سے احکامات آئیں گے ہم نے وہ کر رہے ہیں. وہ تو اس سے بھی آگے وہی نا کہ آپ میڈیا کا رول دیکھیں, آپ کا اتنا معتبر یہ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, آپ کے اپنے سوشل میڈیا پر لوگ آپ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ جی ہمارا میڈیا اصل میں ہے کیا اور دکھا کیا رہا ہے. میں تو لوگوں کی ٹویٹس دیکھ کے پریشان ہو گئی. دیکھیں وہ پنجابی ہے نا کہ جنگ دی چاہ سامن لگی تو مک بھی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کل ابھی تھوڑا مزہ آنا شروع ہوا تھا, ختم ہو گئی. لیکن اگر انڈین میڈیا کی آپ بات کریں تو 3-4 دن سے ہم لوگ اگر پریشان ہوتے تھے 2-4 منٹ دیکھ لیتے تو بڑا مزہ آتا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ لاہور میں بھی بندرگاہ ہے, لاہور کی سڑکوں پر جو ہیں وہ عجیب قسم کا انڈین جو ہیں وہ پھر رہے ہیں وہ اس طرح. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ظاہر میں بھی آپ لوگ بھی اسی انڈسٹری سے منسلک ہیں, ہمارے میڈیا نے جو اس تمام کارروائیوں میں جو جس طرح رپورٹنگ کی ہے, جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. سر ہم نے تو الفاظ کا چناؤ بھی ایسا رکھا ہے دشمن کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں ہم لوگ ایک ٹکر چلانا ہے نا, ایک ٹکر چلانے میں اگر کچھ غلط لفظ چل جائے نا تو وہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ یہ ہو گیا ہے. اور وہ لوگ 1-1 گھنٹہ بیٹھ کے 24 گھنٹے. اچھا ویسے میں نے اس طرح کی صحافت بھی نہ نہیں دیکھی ہے کہ آپ چیخ کے ناچ گانے کے ساتھ یہ ہو گیا ایسے جیسے اسکرین سے باہر اور جھوٹ پہ مبنی, سچ پہ آپ یہ واویلا کریں تو سمجھ بھی آتا. اچھا وہ چلتا رہا. اس پہ جو میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین ہے.
باقی چیزیں بات یہ ہے کہ میڈیا اگر اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بھی کل کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی نہیں بات کر رہا ہوں، کل سوشل میڈیا پر بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے اور وہاں پر پھر جس بردباری اور جس تحمل کا مظاہرہ کیا گیا افواج پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، ہمیں کھڑے بھی ہونا ہے۔ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یونیفارم کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ آپ کا پولیس کانسٹیبل ہے، آپ کا ٹریفک وارڈن ہے، جو یونیفارم میں آپ کی شاہراہوں پہ کھڑا ہے، مورچوں پہ کھڑا ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ بے شک میں زمان پارک میں جب یہ ایشوز چل رہے تھے، اس وقت یونیفارم کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ میں دیکھتا تھا، میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ یونیفارم کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اس چیز سے ہمیں نکل کر ہمیں تحفظ کا احساس اس وقت ہوتا ہے یہ لوگ بارڈرز پہ ہوتے ہیں، یہ شہداء جو ہیں، یہ ان کے خاندان سے آپ پوچھیں نا، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جس بچے کا یہ ذکر کر رہے تھے ان کے والد صاحب اپنی ڈیوٹی پہ تھے نا، بالکل ایسے اب اس آرمی سے منسلک تھے نا، ان کا بیٹا چلا گیا، اس شہادت نوش فرمائی انہوں نے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ پڑوسی ملک ہے، اس نے کرتے ہی رہنا ہے۔ رات دیکھیں سیز فائر ہو گیا، سیکٹری خارجہ نے اناؤنس کر دیا، ہمارے نائب وزیر اعظم نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ان کے 4:30 بجے، ہمارا 5 بجے اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن اس کے بعد ایک رات میں اچانک پھر ایک ایسی فضا بنی کہ پھر ہوا۔ حالانکہ ڈرون، لائن آف کنٹرول پہ اس طرح کے ایشوز، گولہ باری، فائرنگ، یہ معمول کی بات ہے، یہ کشیدگی چلتی رہتی ہے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتی ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ لیکن بات اسی وقت بگڑی جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ نے عسکری جب املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ دعوت تھی، پھر وہ دعوت دی کہ آپ لوگ آئیں۔ 10 دن ہم نے انتظار کیا، وہ خاموش رہے، ہم کہتے رہے آپ پرامن رہیں، اس طرف نہ جائیں، آپ کے لیے نقصان دہ، ہمارے لیے نقصان دہ، لیکن الٹیمیٹلی اس پر جانا پڑا۔ اور آج کیا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ کا انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو جواب دیا اس کی تاب نہیں لا سکا انڈیا، اور الٹیمیٹلی ان کو اپنے باپ کے پاس جانا پڑا، ان کے گھٹنے ان کے سامنے ٹیکنا پڑے کہ ہماری مدد کریں۔ اچھا ایک اور بات کہ جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اس دوران آپ دیکھیں ہم لوگ، ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا بیانیہ بنایا گیا، ہماری ریاست پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے ملک جو ہیں وہ رابطے میں تھے، کون کون سے ملک یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بڑی بات ہے۔ سفارتی محاذ پر جو کامیابی ہے نا وہ کامیابی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ بارڈر پہ نہیں، سفارتی محاذ پر اگر کامیابی کسی ملک کی مل رہی ہے نا، کسی ملک کو، وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے ساتھ برطانیہ تھا، بالکل آپ کے ساتھ رابطے میں تھا، سعودیہ تھا، ترکیہ تھا، قطر تھا، یہ سب لوگ، چائنا، ایران، یہ سب لوگ کیا تھے کہ سفارتی محاذ پہ آپ کو مضبوط بنا رہے تھے۔ 48 گھنٹے میں یہ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اس ملک کے ساتھ بھی ریاستیں جو ہیں وہ رابطے میں تھیں کہ یہ جنگ بندی یا یہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس چیز سے نکلنا چاہیے، سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن وہی امریکہ جو ایک دن پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے اور اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، پھر کس نے دعوت دی ان کو کہ ہمیں بچانے کے لیے آئیں؟ تو آج پھر مانے نا کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے، ہم لوگوں نے منایا ان کو، اور ماننے کے بعد الٹیمیٹلی چیزیں ڈائیلاگ اور مذاکرات۔ ابھی بھی کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہے، کسی نیوٹرل وینیو پہ ہوگی، جہاں پر بھی ہوگی، اس میں کیا ڈیسیژن ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، سنتاس معاہدہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ان کے کہنے کے مطابق تو معطل ہوا ہوا، لیکن اگر ہم باقی قراردادوں پہ جائیں تو وہ معطل نہیں ہوا۔ بالکل ان سب چیزوں کو ابھی دیکھنا ہے، یہ جو پس پردہ پچھلے 2 ہفتے 3 ہفتے سے چل رہی تھیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے بعد کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سیز فائر کے بعد بھی، حالات بہتر ہونے کے بعد بھی، ہماری افواج پاکستان پھر بھی اس طرح سے نہیں سو سکے گی۔ ہم سکون سے ضرور سوئیں گے، لیکن ان کی آنکھیں اب کھلی رہیں گی دشمن کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے، کیونکہ یہ دشمن ہمیشہ کی طرح پیچھے سے وار کرنے کا عادی ہے اور کبھی بھی کر سکتا ہے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا جی، کچھ اب نا سیلیبریشن ڈسکس کر لیتے ہیں پورے پاکستان میں۔ پاک فوج کی جیت، پاکستان کی جیت، ہماری فتح جس طرح سے سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، راؤ صاحب جشن جو ہے وہ میں نے کل دیکھا سوشل میڈیا پر۔ دیکھیے لوگ خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ جو وہ توقعات کر رہے تھے اپنے دفاع کے حوالے سے، جو ہم بات سنتے تھے کہ پاکستان کا دفاع
नाकाबिले तस्खीर है, और अब तो मोर भी इस पर सब्त हो गई कि वाकई में नाकाबिले तस्खीर है। अब तकरीरों में नाकाबिले तस्खीर नहीं है, अब अमलन भी। और जिस तरह से आपने सारी सूरत हाल को देखा और रिस्पॉन्स को जब आपने देखा है तो खुद ही जाहिर है उससे आप उससे कर, तो उसके बाद ऑप्शन क्या बचती थी हमारे पास, जाहिर है सेलिब्रेशंस की। लेकिन ये जो सीज़ फायर का मादा, इस पे मेरा कॉलम भी है, ये एक अमन की नई सुबह का आगाज़ है, और ये द बॉल इज नाउ मोदीज कोर्ट, क्योंकि वो बिलाशुबा वो खिलाफ वर्जी भी हो सकती है, वो करते हैं खिलाफ वर्जी, ड्रोन्स नहीं आए रहा, वो खिलाफ वर्जी थी, वो क्या थी। और बाद में कहा गया कि शायद वो ड्रोन्स पहले के उड़ रहे थे और वो पहले की जासूसी कर रहे थे। तो मसला ये है कि अब ये पागल शख्स है, इससे मुझे तो कम से कम कोई खैर की तवक्का नहीं है। मतलब इससे, इसके लिए, इसके हवाले से आपको चौकन्ना रहना है, और इसका चूँकि पीठ पीछे छुरा इनका शेवा है, तो इसकी मरम्मत जो है ना, इसकी मजम्मत की ज़रूरत नहीं है, इसकी मरम्मत की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको तैयार रहना और इससे बढ़कर मरम्मत करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि खर्च किए जा सकते थे, भारतीय जो अवाम है उनके खून पसीने की कमाई को खर्च किया जा सकता था उनकी वेलफेयर पर, गुर्बत ख़त्म करने पर, बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर, उनको टॉयलेट जैसी सहूलत देने पर। लेकिन इस शख्स ने जंगी जनून में मुब्तला होकर इसने हर बड़े मजमे में कहा, और इसकी हर एक्शन के पीछे, इस पागल शख्स की हर एक्शन के पीछे पॉलिटिक्स है। बिहार का इलेक्शन है, बिहार का इलेक्शन आप देख लें, उस इलेक्शन के लिए ये 2 अरब लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगाई इस शख्स ने। और अभी भी अगर भारतीय नहीं समझेंगे तो फिर उनकी मर्जी है, उनको समझना चाहिए कि उनको किस अप्रोच के साथ चलना है, उनको शाइनिंग इंडिया की अप्रोच के साथ चलना है या डिस्ट्रॉयड इंडिया की अप्रोच के साथ चलना है। ऑब्वियसली अगर आप ये समझते हैं कि आप इस खित्ते में कोई डोमिनेट कर सकते हैं तो ये आपका ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से पाक फौज की मौजूदगी में और रियासत पाकिस्तान की मौजूदगी में ये ख्वाब आपका कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और ये जो अभी आपने गुज़िश्ता दिन सी झलक देखी है, ऐसे ही है ना, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो फिर आपको हिला देने वाली है। देखिए राफेल ले लिए ना उड़ाने के ने, उन्होंने उड़ाने ना, बिल्कुल बात तो ये है ना कि आप हाँ जज्बात मालूम के पास ये लेटेस्ट ये 5th जनरेशन का प्लेन नहीं था, एमएम आलम के पास वही खटारा सा जहाज था, ऐसे ही है। देखें आपके अंदर तो दिल्ली से वापस आ गया था। जो लहू जो है ना आपका गरमार होता है ना, वो आपके मुल्क की हिफाजत के लिए होता है, आपके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी की चीज़ें जाते हैं कि वतन पर कुर्बान होने का आप साइन करके लिख के चले गए हैं, तो फिर ये बड़ा इसी से रिलेटेड ये आपने जो बात की है, सिर्फ आपका 20 सेकंड में लूँगा। ये कोई तेजस्वी प्रकाश साहब हैं, कोई उनकी ये एक ट्वीट सामने आई है, ये दिखाते हुए स्क्रीन पे 2 उसने तस्वीरें लगाई हुई हैं। एक पर दस्तखत किए जा रहे हैं जब वो जाते हैं ऑपरेशन के लिए, और दूसरी में वापसी पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना टारगेट अचीव करने के बाद जब वापस आए हैं। तो इसकी सिर्फ एक लाइन पढ़ देता हूं। They came, they struck, they left and we watched। तो अब इससे बढ़कर आपका जश्न क्या हो सकता है कि ये वो आवाजें हैं जिनकी हम निशानदेही करते हैं कि अपना हक ले इस पागल शख्स से, इस पागल शख्स का मुंह रोकें। बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ आप 10-20 साल और पीछे जाएंगे, ये खुदा ना खास्ता ये एस्केलेशन बढ़ती तो उसके नतीजे में आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को नुकसान होता? पाकिस्तान तो 20 साल से हालत जंग में है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ये खैर इनको कितना स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का शिकार है पाकिस्तान, और भारतीय स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का शिकार है। बीएलए को मुख्तलिफ जो तंजीमें उनको सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से भारत, और सब कुछ आपके सामने है, दुनिया के सामने। शुक्र करें आप बहुत बड़े नुकसान से बच गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कामयाबी के बाद हम
اگر تھوڑا سا ریکیپ کریں تو یہ دشمن کو سبق سکھانا کس قدر ضروری تھا اور ہمارے لیے یہ کتنا چیلنجنگ تھا، اور ماشاءاللہ سے ہم نے جیسے دیکھا کہ پاک فوج نے جس طرح سے یہ چیلنج بہت کامیابی سے عبور کیا، بلکہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ انتظار بھی کر رہے تھے کہ آیا یہ لیٹ ہے، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر تھا اور پہلے سے ہی یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ جب وقت ہوگا اور پوری دنیا کو دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے پاک فوج جو ہے وہ اپنا ایکشن کرتی ہے. بٹ اب جب ہم کامیابی کا جشن بھی منا رہے ہیں، فتح کا جشن بھی منا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم نے اگر ریکیپ دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے تمام رول پاک فوج نے جو ہے وہ اپنا نبھایا اور بہت ذمہ داری سے نبھایا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے مہمان جو کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، میں تعارف کرانا چاہوں گی جی، کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو ان کا تجزیہ ہم جانیں گے، ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں، تو ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے کیا کیا رول رہا، جو چیزیں اکثر عام لوگوں کی نظر سے جو ہیں وہ نہیں گزرتی ہیں، جو پلاننگ ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آیا کیوں تاخیر کی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ وہ تاخیر بعد میں لوگوں کی سمجھ میں بھی آئی کہ آخر کیوں تھی، اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی. سو عابد صاحب کی طرف چلیں گے. السلام علیکم عابد صاحب. جی وعلیکم السلام. عابد صاحب، اس کو کہتے ہیں دیر آیا درست آیا، اور بہت زبردست طریقے سے ہماری آرمی نے رسپونڈ بھی کیا، ہم نے کامیابی بھی حاصل کی، فتح کا جشن بھی پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. جہاں جہاں کہیں مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، وہ اس کو میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ بہت زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم اکثر لوگوں کے سے یہ سنتے رہے کہ کچھ ڈیلے رہا ہے. یہ جو پلاننگ ہوتی ہے، مجھے اس پہ روشنی ڈال دیجئے گا. پلاننگ کس طرح سے کی جاتی ہے، دشمن کے کس وار کو دیکھتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے؟ اوبیسلی ایک پلان ہوتا ہوگا، تو ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجئے گا. جی پہلے تو شکریہ مجھے بلانے کے لیے، اور ساتھ ہی میں قوم کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکریم سے نوازا، کیونکہ ہر فتح اس کا خاص انعام ہوتی ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں فتح حاصل کرنا. تو جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں ڈیلے کیوں آیا، دیکھیے یہ جو وارفیئر ہے، اٹ از ناٹ اے کرکٹ میچ، اور اٹ از ناٹ اے ٹویٹ کہ آپ نے ایک ٹویٹ کیا تو فوراً اس کا جواب دینا ہے. آپ نے بہت کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر کوانٹیفائی ٹرمز میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم اس کا جواب دیں گے اپنے وقت اور حساب سے، اپنی جگہ پہ، اور اپنے مناسب طریقے سے جب ہمیں سوٹ کرے گا. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا نے اتنا بڑا ایڈونچر کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ اب دیکھیے ڈیٹیلز تو ساری قوم کو پتہ ہے کہ جب ان کے ایئر کرافٹ آئے تو اوور 100 ایئر کرافٹ تھے جو ہماری انٹرنیشنل بارڈر کی طرف آئے. اب وہ اوور 100 ایئر کرافٹ جو تھے وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹارگٹ کے لیے تو نہیں آ رہے تھے، وہ تو ملٹیپل ٹارگٹس انگیج کرنے کے لیے پاکستان میں آ رہے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی وار ہم پہ تھوپی جا رہی تھی. لیکن اب یہ انڈیا اس کی طرف گیا کیوں؟ دیکھیے سب سے پہلے انڈیا نے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اگر آپ دیکھیں جب سے مودی آئے ہیں اور اس کے بعد سے دیکھیے 2016 میں اڑی کا واقعہ ہوا، پھر 2019 میں پلوامہ ہوا، تو یہ انڈیا کا یہ کانسیپٹ تھا کہ کنونشنل وارفیئر میں بھی وہ پاکستان سے بہت سپیریئر ہے، اور پاکستان کے پاس کیونکہ ایک اسٹریٹجک ویپن ہے تو پاکستان ہمیشہ ہمیں اس اسٹریٹجک ویپن کا سہارا لے کے کنونشنل ایکشن کرنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ ہم کنونشنلی بہت سپیریئر ہیں، اور ہم کنونشنل فورس کے تھرو جو اس کا اسٹریٹجک خدا نہ خواستہ رسپانس ہے اس کو پہلے ہی بلنٹ کر دیں گے. انہوں نے 2019 میں جب یہ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ آئیں گے، انٹروڈ کریں گے، اور وہ جو ہماری پہاڑی ہے اس کے اوپر بم پھینک کے چلے جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے ایک ٹیررسٹ وہ کر دیا، اور پاکستان رسپونڈ نہیں کرے گا کیونکہ وہ کنونشنلی رسپونڈ نہیں کر سکتا، اسٹریٹجک ویپن ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکتا. ان کی کیلکولیشن یہ تھی، لیکن پاکستان نے فوراً رسپونڈ کیا. اب انہوں نے دوبارہ ویسی ہی ایک سچویشن کریٹ کی، اور ان کا خیال تھا کہ اب بھی وہ رسپونڈ نہیں کر سکا، کیونکہ اب تو ہمارے پاس رافیل بھی آ گئے، اب تو ہمارے پاس یعنی ہمارا فورس ملٹی پلائر اور بڑھ گئے. اب تو ہمارے پاس S-400 بھی ہے، اب تو ہمارے پاس گرین پائن بھی ہے اسرائیل کا، اب تو ہمارے پاس ڈرون بھی ہیں، پورا سویمپ ہے. تو ان کا خیال تھا کہ اب پاکستان نہیں کرے گا، اور ہم اس کو کنونشنل وار کو آہستہ آہستہ بڑھا کے تو ان سارے جو چیزیں ہیں ان کو ہم ٹیک آؤٹ کر لیں گے. اسی لیے 100 جہاز آئے تھے. اچھا اب آپ
دیکھیے کہ پاکستان نے پہلے دن ہی کلیئر کر دیا کہ جو ایسکلیشن ہے, اگر آپ ایسکلیشن کریں گے, آپ ایک انٹروژن کریں گے تو ہم آپ اس کا جواب ہم آپ اس کو کوئڈ پرو کو پلس میں دیں گے. یہ ہمارا ڈاکٹرین ہے. کوئڈ پرو کو پلس ہوتا ہے کہ جتنا آپ کریں گے اتنا ہی ہم جواب دیں گے, یعنی کہ ٹٹ فار ٹیٹ پلس اس سے زیادہ جواب دیں گے. تو ہم نے اس طرح سے کنونشنل ڈیٹرنس جو تھی وہ مینٹین کی, اور ایسکیلیشن جو تھی وہ بڑھتی گئی. پھر آپ کو سارا پتہ ہے کہ انہوں نے میزل فائر کیے, اور پھر ڈرون وارفیئر میں آ گئے, پھر وہ ڈرون بھی گرائے. اور دیکھیے یہی ڈرونز جو ہیں یوکرین, اسی طرح کے ڈرونز یوکرین جو ہے اسرائیل USSR میں رشیا جاتے ہیں, اور رشیا میں 3 دن پہلے بھی جب ان کا نیشنل ڈے پریڈ تھی تو اس کے اوپر ایک ڈرون جا کے پھٹا. سارا ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود رشیا اس کو نہیں روک سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے آلموسٹ 99.9% ڈرونز جو تھے وہ ہم نے ہٹ کیے, اور ان کو ہم نے افیکٹو نہیں ہونے دیا. جب وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں آتے تھے تو ان کا ریڈیو جیمنگ کر کے ان لوائٹر کو بالکل لوائٹر بنا دیا جاتا تھا, لوائٹر منیشنز جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ لوائٹ کرتے رہتے تھے لیکن اپنے ٹارگٹ سے بھٹک جاتے تھے. پھر جیسے ہی فیول ان کا ختم ہوتا تھا کہیں پہ بھی گر جاتے تھے, یا گر کے پھٹ جاتے تھے, یا ڈیفنکٹ ہو جاتے تھے. اور آپ نے دیکھا کیسے ہمارے لوگ ان کو اٹھا کے لے آتے تھے, اور اس کے بعد تصویریں اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوں گی. لیکن جب انڈیا نے اور ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پرٹیکولرلی ملٹری لیڈرشپ, تو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہم رسپانس دیں گے. جو ایک تھوڑا سا ان ایز لوگوں میں پیدا ہو رہا تھا کہ کب دیں گے, کیونکہ دیکھیں آج کل کی وار بہت کمپلیکس وارفیئر ہے. اور میں تھوڑے دن پہلے جب یہ جو اسکیلیشن ہوئی ہے, اس سے کوئی 15 دن پہلے میں ایک سینئر ایئر فورس کے آفیسر ہے ان سے ملا, جو کہ خود بھی بہت اچھے فائٹر پائلٹ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں J-10 کے اسکواڈرنس اور J-17 کے اسکواڈرنس کے جو آفیسرز ہیں ان سے مل کے آیا ہوں, اور آن اسائنمنٹ. تو ان کے ساتھ میں نے ابھی پچھلے 3-4 دن کافی دن گزارا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کو وہ اکوپمنٹ, وہ پلیٹ فارمز اور وہ پائلٹ کیسے لگے. انہوں نے مجھے کہا کہ عابد مجھے انڈین ایئر فورس پہ ترس آتا ہے. اس ایسکلیشن سے 15 دن پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے ترس آتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ مارکا ہوا تو ہم سب نے دیکھ لیا. دیکھیے ہم نے ڈیٹرنس جو ہے وہ جس کو ہم ڈومیننس کہتے ہیں وہ ہماری 3-4 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہماری اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں. پھر کنونشنل ڈیٹرنس ہے جو ہماری ملٹری کی ٹرمز میں آتی ہے, جس میں ہمارے ٹینکس, گولے اور راکٹس اینڈ ایوری تھنگ. پھر ہماری جو ہے وہ سب کنونشنل ڈیٹرنس ہے, اینڈ دین از دی ٹیکنالوجیکل ڈیٹرنس. پاکستان ایئر فورس نے اس وار کے اندر 4 گھنٹے کے اندر ایک اپنے سے 4 گنا, آلموسٹ 4 گنا بڑی ایئر فورس کو, اپنے سے 3 گنا بڑی آرمی کو. عابد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, دشمن کا غرور جو چیزیں تھیں اس تمام آپریشن کے دوران, جس طرح سے سیٹلائٹ سسٹم ان کا تباہ کر دیا گیا, وہ چیزیں جو کہ چیدہ جو کہ واقعی ہی جن کو مار گرانا بہت مشکل تھا, جو ہماری پاک فوج نے کر دکھایا, ان کا ذرا ذکر کر دیجئے گا. دیکھیے دشمن کا جو کمیونیکیشن سسٹم تھا, اس کا جو سرویلنس سسٹم تھا, ریڈارز تھے, وہ بالکل انفیکٹو ہو گئے تھے. ان کی جو پوری ایئر فورس ہے وہ ایک سٹنگ ڈک بن گئی تھی. دے کوڈ ناٹ فلائی, دے کوڈ ناٹ کم 300 کلومیٹر دین آفٹر دیٹ 300 کلومیٹر نیئر ٹو دیئر اون انٹرنیشنل بارڈر, کیونکہ وہاں پہ اگر وہ اپنے ملک میں ہی اڑ کے 300 کلومیٹر جو بارڈر کے قریب بھی آئیں تو دے کوڈ بی اے ہٹ. تو اس لیے ان کے اندر بہت پینک تھا, وہ بہت انفیکٹو ہو گئے تھے. یہ نیٹ سینٹرک وارفیئر اور C5 ISR وارفیئر کا ایک زبردست آپ کے لیجیے ڈیمانسٹریشن تھی, جو اس سے پہلے وارفیئر میں کبھی نہیں دی گئی. اور وہ جو 4 گھنٹے ہیں وہ واقعی ہی ایک سیٹ پیس اسٹڈی ہے, جو کہ اس وقت پوری دنیا کی ایئر فورس اس کو اسٹڈی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو دوے ہماری جو LOC کے اوپر, ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جو انڈین کی پوسٹیں, اسپیشلی LOC کے اندر جو انڈین کی پوسٹیں ڈسٹرائی کی گئیں, جو ان کے آپ دیکھیے کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, بٹالین ہیڈ کوارٹر, پھر ایئر فورس نے جو ان کی لاجسٹک ہے وہ بالکل ختم کر کے رکھ دی. براموز کا جو جہاں سے پاکستان پہ براموز آ رہے تھے اس فیسلٹی کو تباہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی 9 ایئر بیسز جو LOC کشمیر اور ہمارے جو ناردرن پنجاب ہے اس کے ساتھ لگتی تھی, ان کے رن ویز ڈسٹروائے کر دیے. سو ایک بہت کیلکولیٹڈ, جو بار بار کہا جاتا تھا کہ ہمارا رسپانس کیلکولیٹڈ, کیلیبریٹڈ اور پوٹنٹ ہوگا,
وہ اسی طرح رسپانس آئے گا. صحیح. سو مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں انڈیا کا نقصان کتنا ہوا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ 4 گھنٹے کا آپریشن جو ہے یہ میں تو کہوں گی کہ ان کو جیسے کہ لے ڈوبا. سو ٹوٹل اگر ہم نقصان کا تخمینہ لگائیں تو کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے یہ دنیا کی ہسٹری میں سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پوٹنٹ وار تھی, جو ایسی وار جو کہ ایک ملک کی پوری ملٹری کیپیسٹی کو 4 دن, کیونکہ انڈین ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ وار کافی دن چلے گی, اور اس کے اندر ان کا یہ خیال تھا کہ 4 دن کے بعد پاکستان کا فیول ختم ہو جائے گا, 5 دن کے بعد ایمونیشن ختم ہو جائے گا, اور 6 دن کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ خدا نخواستہ فوج اور لوگ ایک ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی, اینڈ دین ویل ہیو اے واک اوور, اور آ کے جو 65 کی وار میں تھا کہ لاہور کے جم خانہ میں چائے پئیں گے تو ویل ہیو اندر ٹی. لیکن دیکھیے یہ ان کا جو نقصان ہے اگر آپ ملینز یا بلینز کی ٹرم میں کہیں تو میرے خیال میں وہ بہت کم ہے. اصل نقصان ہوا ہے ان کے پرائیڈ کا, اصل جو کہ ٹریلینز میں بھی نہیں آتا. اصل نقصان ہوا ہے ان کی اس ہیجمنی کا, وہ جو اس ریجن میں بنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فتح آپ کو عطا کی, اور جشن بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا میں منایا جا رہا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ لوگ کتنے خوش ہیں, کیونکہ ان سارے ملکوں کو انڈیا بڑے عرصے سے بلی کر رہا تھا, اور وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ان کی نہیں تھی ایکسیپٹ پاکستان. کوئی بھی ملک جو تھا وہ اس انڈیپینڈنٹ کوئی بھی پالیسی اڈاپٹ نہیں کر سکتا تھا اس ریجن میں. اور پلس جو امریکہ انڈیا کو تیار کر رہا تھا ساؤتھ چائنا سی کے لیے, پیسیفک کے لیے, اور انڈو پیسیفک پاور کے طور پہ, اور وہ اس کی جو تھی وہ میتھ وہ بھی ختم ہو گیا. سو یہ وار جو تھی یہ بریکنگ آف سو مینی میتھس کی وار تھی. انڈیا کا یہ میتھ کہ پاکستان جو ہے وہ کنونشنلی انفیریئر ہے, انڈیا کا یہ میتھ کہ جو پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے. پاکستان نے وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس بھی دوبارہ سے کریڈیبل کر کے دکھا دی. اور یہ میتھ کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اور جو پاکستان کی پولیرٹی ہے وہ اس وقت بہت ڈی پولرائزڈ قسم کی ہے, وہ بھی میتھ ختم ہو گئی. تو یہ بہت ساری میتھس تھیں. اور پھر یہ میتھ کہ جب وار شروع ہوگی تو یہ 2.5 وار ہوگی. ایک وار ایسٹ سے ہو رہی ہوگی, دوسری وار جو ہے وہ ویسٹ سے افغانستان سے ہو جائے گی, اور ہاف وار بلوچستان سے ہو جائے گی. اسی میں دیکھیے اسی وار کا حصہ تھا جو کچھ بلوچستان اور کے پی میں کیا جا رہا تھا. تو پاکستان آرمی نے الحمدللہ وہ جو بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 مہینے کے اندر جتنے ٹیررسٹ کو مارا ہے, جس طرح سے اس کو کنٹرول کیا ہے اپنی جانوں کی قربانی دے کے. اسی طرح آپ کے پی میں دیکھیے تو جو بالکل 80% جو ریزسٹنس آ رہی تھی وہ بلانٹ کر دی گئی ہے. ڈروز جو ٹیررسٹ ہیں وہ 50 60 کی تعداد میں اکٹھے مارے گئے ہیں. تو یہ سب کچھ جو تھا وہ اسی وار کا حصہ تھا. یہ سارا کچھ یہ میتھس جو تھے وہ اس کے بریک ہو گئے. عابد صاحب ہم نے پاک فوج کا ریئیکشن بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا ناپ تول کے کہ آپ نے کب کون سا سٹیپ لینا ہے بہت اچھے طریقے سے پلان کیا گیا. ایون لوگ کہتے بھی رہے کہ ہم لیٹ ہیں یا جو بھی ہے, بٹ وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پر آ کے جی ہماری پاک فوج نے یہ سوچا کہ نہیں اب نہیں, اب جو ہے وہ جنگ کا طبل جو ہے وہ ہم نے بجا کے دکھانا ہے. کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر بالکل آپ ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں, جس پر آپ کے ملک کے طرف کوئی دیکھے بھی تو بس اب برداشت نہیں کرنا؟ دیکھیے جو آرمی کی ہماری ملٹری کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ ریسٹرین اپلائی کر رہے ہیں اور ہمارے آپ صبر کو مت آزمائیں, اور اس طرح سے جو ریچٹنگ اپ ہے ایسکیلیشن کی یہ مت کریں. لیکن ڈیفینیٹلی انڈیا شاید اس کو وہ ویکنس سمجھ رہا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ رسپونڈ نہیں کر سکتے. اور پاکستان نے ہماری انہوں نے 4-5 ریڈ لائنز کراس کی تھیں. انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا, ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا, اور انٹرنیشنل ہماری سٹیز پہ جو ہے بھاولپور اور جو انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے ہماری سٹیز بھاولپور اور مریدکے پہ اٹیک کیا. اس کے بعد انہوں نے وہ ڈرونز بھیج کے ڈیپ ان سائڈ دی کنٹری جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی, لیکن جو کہ بالکل بھی پوری قوم میں نہیں پھیلا. قوم کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن قوم بھی نہیں ڈری. اس کے بعد انہوں نے جب وہ ہماری ایئر بیسز پہ اٹیک کیا تو دیٹ واز دا ریڈ لائن, اور جو جس پہ یہ شاید آپریشن جو کرنا تھا یہ تو ہم نے کرنا تھا, لیکن شاید یہ 2 گھنٹے اور ڈیلے ہو جاتا, لیکن انہوں نے اس کو پہلے لے آئے ہماری ان ایئر بیسز پہ, کیونکہ وہ تو بہت ہی زیادہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے ہماری ایئر بیسز پہ اٹیک کیا اور ہماری تینوں ایئر بیسز کو کوئی نقصان نہیں ہوا. ایئر ڈیفنس نے وہ تینوں کے تینوں میزلز تینوں جگہ پہ جو اٹیک تھے ان کو کاؤنٹر کر دیا. اور ہماری طرف سے دیکھیے کہ ہم نے اپنا جو ویپن سسٹم ہے, یعنی ہمارا جو میزل تھا فتح,
وہ ہم نے صرف یوز کیے. پاکستان کی انوینٹری میں کوئی 11 ڈفرینٹ ٹائپ کے میزلز ہیں جو اس سے زیادہ رینج کے ہیں, اس سے زیادہ پوٹنٹ ہیں, لیکن ہم نے سب سے لوئسٹ رینج کے میزل سے پن پوائنٹ کر کے ان کے ٹارگٹس جو تھے وہ 9 ایئر بیسز, 26 ٹارگٹ ان ٹوٹل اسٹریٹجک ٹارگٹس جو تھے وہ ڈیسیمیٹ کرتی ہے. سو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وار فیئر کی ہسٹری میں ایک بہت وہ ہے. اور جو لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ بار بار کہہ رہی تھی کہ قوم بالکل بے فکر رہیں, آپ بالکل آرام سے سو جائیں, کیونکہ ہم کسی بھی طرح کی کوئی چیز, کوئی بھی نقصان اپنی قوم کو نہیں پہنچنے دیں گے. دیکھیے یہ بیسکلی پاکستان آرمی جو ہے وہ یہ عوام اور پاکستان آرمی دس از اے ون اینٹی. اور فوج ہمیشہ جو جنگ لڑتی ہے وہ عوام کی سپورٹ سے لڑتی ہے, اور فوج اتنی بہادر ہے الحمدللہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم بھی اتنی ہی بہادر ہے. بالکل ایسی. اور سر اب تو ہم ہر جگہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد کے نعرے بھی سن رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم یہاں پر اپنی زندگی بڑے سکون سے گزار رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس کا سہرا پاک فوج کے سر جاتا ہے. سر سیز فائر ہو گیا, اب مجھے یہ بتا دیں اس کے بعد اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے, ہماری پاک فوج کیا ابھی بھی آنکھیں کان کھلے رکھے گی کہ دشمن کبھی بھی وار کر سکتا ہے؟ اس معاہدے کے بعد بھی اس دشمن پہ ہم یقین نہیں کر سکتے کیا؟ جی اس دشمن پہ تو آپ بالکل یقین نہیں کر سکتے, اور مزے کی بات ہے اس کی کسی پولیٹیکل پارٹی پہ یقین نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیے ان کا جو ان کا ایم ہے, جو ان کا اول تو ان کا ویسے تو کوئی ایم اور گول نہیں تھا. جو یہ وار فیئر جیسے لڑ رہے تھے وہ ایک عجیب سا کانسیپٹ تھا, کیونکہ وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو کوئی پش کر رہا تھا, اور وہ جب آپ کسی کو پش کرتے ہیں اکھاڑے میں, تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر جا کے میں نے داؤ کیا کھیلنا ہے, تو وہ صرف پش ہو رہا ہوتا ہے. وہ کون پش کر رہا تھا میں آئی ناٹ ٹیک دا نیمز, لیکن دیکھیے یہ پاکستان کی جو ابھی جو کیپیبلٹی ہے الحمدللہ, جو ہمارا ڈیفنس ہے وہ بہت افیکٹو ہے. کسی بھی طرح کی اگر یہ سیز فائر کی وائلیشن کریں گے تو دے آر ریسپانسبل فار دیٹ. جتنی یہ اس کی وائلیشن کریں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اس سے کوشش کرتے ہیں نکلنے کی, تو بی اٹ دیٹ وے. لیکن پاکستان ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ جیسے پہلے بھی تھا, پاکستان نے دیکھیے اسٹریٹجک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, اور اتنا مظاہرہ کیا کہ یہاں پہ لوگ پریشان ہو رہے تھے, کہہ رہے تھے جی آپ کیوں کچھ نہیں کر رہے. ایون دین ایکچولی اس ریسٹرین کے اندر بھی پاکستان نے ایک جو تھا دیٹ واز آلسو اسٹریٹجک, جس میں پاکستان نے دنیا کو یہ پروف کر دیا کہ اب پاکستان جو بھی ایکشن لے گا ریسٹرین کے بعد وہ جسٹ وار ہوگی, جس کو ہم انٹرنیشنل وار فیئر کی ٹرمینالوجی میں جسٹ وار کہتے ہیں. تو پاکستان کی وار جسٹ وار تھی, اسی لیے پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے پاکستان کے ریسپانس کو اپریشیٹ. حالانکہ پاکستان کا ریسپانس کائنیٹک تھا, اسٹریٹجک تھا, اور انڈیا کو کی جو بیک بون تھی ملٹری وہ ختم کر کے رکھ دی ہے, اس کے باوجود دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ہیز ارن دس ریئیکشن, پاکستان نے ریئیکشن ارن کیا ہے اپنے اوپر. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آپ ایک باکسر کو مکے ماریں اور وہ آپ سے کہے کہ یار ٹھہر جاؤ, یہ لڑائی سے بہتر ہے کہ پہلے بات کر لیں. وہ 2-3 مکے شروع میں کھائے اور پھر وہ آپ کو فائٹ کرے. تو اب جو آڈینس ہیں سارے وہ دے آر ایویڈنٹ ٹو دیٹ کہ جی یہ قصور جو ہے وہ اس کا ہے جس نے یہ ٹریگر کیا ہے سارا کچھ. ویسے بائی دی وے سر ہمیں تو اب ناکامی ایک کے بعد ایک, جیسے کہ ہم نے انڈین چینلز پر دیکھا جس طرح سے وہ لوگ بعد میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور پریشان ہو کر رہ گئے تھے, ایک چپ سی لگ گئی تھی. ہم تو اس چیز کو اب انجوائے کرنے لگے تھے, لیکن وہاں پر آ کے جنگ بندی ہو گئی. چلیں ہم تو امن چاہتے ہیں, اور پورا ملک جو ہے وہ یہی چاہ رہا تھا کہ جنگ بندی ہو جائے, امن ہو جائے, کیونکہ ہم ویسے ہی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جیسے پر امن ہے, پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم نے چلنا ہے جی ابھی ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں. ویلکم بیک ونس اگین. ہمیں ابھی ہمارے مہمان جوائن کر چکے ہیں ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب. تو تمام تر آپریشن پر جو پاک فوج کی جانب سے گزشتہ روز کیا گیا, پھر جنگ بندی کا اعلان, اس پر ان کا تجزیہ جانیں گے. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. آپ کا اور آپ کے چینل کو السلام علیکم, اور قوم کو بہت بہت مبارکباد اس فتح پر.
बिल्कुल सर, पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक है और नो डाउट पूरी कौम का सर इस फख्र से बुलंद है। कल के ऑपरेशन पे मैं चाहूँगी रोशनी डालें, किस तरह से नाप तोल के एक एक कदम उठाना और इस तमाम ऑपरेशन की प्लानिंग कितनी मैटर करती है, किस टाइम पर क्या करना है, दुश्मन को किस तरह से धूल चटानी है। नो डाउट हमने कल वो सब चीज़ें देखी भी, अब अभी भी हम सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं, बट ये तमाम चीज़ें प्लानिंग कितनी इसकी मैटर करती है। थोड़ा सा ऑन द लाइटर नोट में ऐड करता चलूं कि कैलकुलेशन या जो रिस्पांस का था, सारा जो हिसाब किया गया या जिस तरीके से डिटेल्स की गई तय, वो तो नाप तोल कर थी, और जिस लेवल का जवाब दिया गया वो थोड़ा नाप तोल से ऊपर का था। बिल्कुल ठीक कहा। और वो जरूरी इसलिए था कि हिंदुस्तान ने शायद पिछले 2 दिनों जब वो ड्रोन्स मार रहे थे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर, तो 2 एंगल से मेरी नाकिस राय में मिस कैलकुलेट किया पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अवाम को। उन्होंने समझा कि एक तो इनके पास शायद कुव्वत या कैपेबिलिटी है ही नहीं, और दूसरा अगर है तो ये इनमें हौसला नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। तीसरे फ्रंट पर आप कह रहे थे कि उनको तो शायद बिल्कुल भी इदराक नहीं था कि पाकिस्तान का ये रिएक्शन हो सकता है। ये 2-3 पॉइंट बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि बार बार जो है ना आमन की जानिब से जिस तरह से पिंच किया जा रहा था और अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा था, कभी ड्रोन गिरा कर राफेल गिर गए तो फिर ड्रोन्स पे आ गए वो, तो उनका तो आइडिया यही था कि शायद पाकिस्तान में इतनी कुव्वत नहीं है, शायद पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है, शायद पाकिस्तान के पास उतनी एबिलिटी नहीं है, शायद उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि पाकिस्तान उनका खुल के मुजाहरा कर सकेगा। बट वो तमाम ऑपरेशन के दौरान आपने देख लिया कि किस तरह से जो है पाकिस्तान ने कुव्वत का मुजाहरा किया, और जिस तरह से बारहा कहा जा रहा था कि जब वक्त आएगा तब दिखाया जाएगा कि किस तरह से दुश्मन को धूल चटाई जाती है, दुश्मन के अज़ाइम को नापाक बनाया जाता है। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खालिद चिश्ती साहब से एक बार फिर से रब्ता करेंगे। स्टे विद अस। पूरी कौम जो है वो फतह का जश्न मना रही है। वहीं पर ही हमने देखा कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी कौम को इत्तेमाद में लेने के लिए पहले से ऐलान कर दिया गया था। जब जंग की सिचुएशन चल रही थी उसी दौरान ये ऐलान किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब आज कौम से खिताब भी करेंगे, कौम को इत्तेमाद में लेंगे। लेकिन उसके बाद कामयाबी के बाद जब ऐलान ये किया गया कि जंग बंदी कर दी जाएगी और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब किया, उनका कहना क्या था आपको दिखा देते। दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी जिसका हमारी दलेर और बहादुर फौज ने पेशावराना अंदाज में मुअस्सर और भरपूर जवाब देकर अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम किया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। हमने बिला ताख़ीर शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, लेकिन उसने अपने घमंड में हमारी सरहदों की हुर्मत को पामाल करने की नाकाम कोशिश की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम बनाया गया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है पाक फौज ने अपना किरदार अदा करते हुए कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू आप देख रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे वापस, हमारे साथ रहिए। और ये जज्बा है जी हमारे जवानों का, जिनका ये कहना है कि वो तैयार हैं, हर तरह से हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। और वाज़े तौर पर ये हमने दुश्मन को पैगाम भी दे दिया कि कभी भी ये मत समझे कि पाकिस्तान आर्मी किसी से कम है, पाक फौज किसी से कम है। अगर छुप के भी वार करेंगे तो इसका जवाब जो है वो खुलेआम दिया जाएगा, और इस तरह से दिया जाएगा कि पूरी दुनिया इसकी मिसालें देगी। और फिर ये हुआ भी, और फिर इस पॉइंट पर आकर बात खत्म कर दी गई कि अब हालात जो हैं उनके अपने काबू से बाहर होते जा रहे
رہے تھے اور خود ان کی جانب سے اب ترلے منتوں پر وہ آ گئے کہ کسی طرح سے حالات کو کنٹرول کیا جائے اور بیچ میں جی پھر جنگ بندی کا اعلان کیا گیا. ہاں اب ذرا ہم ٹویٹر کی جانب چلیں گے جہاں پر مختلف اہم شخصیات کی جانب سے پیغامات دیے گئے. پاک آرمی کی ان کاوشوں کو سراہا گیا. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے جی ایکس پر جو ہے وہ جو کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے جوانوں کو شاباش دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی قوم کا سر فخر سے بلند ہے, پاک آرمی کا جذبہ قابل تحسین ہے. ان کی کاوشوں کو سراہا گیا. دوسری جانب قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھی خصوصی پیغام دیا گیا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے, پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے. وزیر اعظم کی کاوشوں کو انہوں نے سراہا. فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر, چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر سندھو اور افواج پاکستان کو خصوصی طور پر شاباش ان کی جانب سے دی گئی. ان کا یہ کہنا تھا پاکستان امن پسند ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے بھی ایکس پر جو ہے وہ خصوصی پیغام جاری کیا گیا اور ان کی جانب سے بھی آرمی کی جو ہے وہ پاک آرمی کی تعریف کی گئی, ان کی کاوشوں کو سراہا گیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کر دکھایا کہ پاکستان ایک پرامن اور کامیاب ملک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیٹر تھے جی انڈین ایڈیٹر جن کی جانب سے بی بی سی کے ایڈیٹر ہیں جن کی جانب سے یہ رپورٹ تیار کی گئی اور جس میں کہا گیا کہ جی پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے اور انڈیا کو انہوں نے کر دکھایا ہے. جی پڑوسی کی ایک فورس جو ہے وہ ان کو کس طرح سے نیچا دکھا سکتی ہے, وہ کتنی سٹرونگ ہے. پاکستان نے یہ کر دکھایا ہے, دشمن کے عزائم کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. بی بی سی کے ایک ایڈیٹر ہیں جی جنہوں نے اپنی رپورٹ بی بی سی پہ تیار کی اور پاکستان کی کاوشوں کو انہوں نے سراہا ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے. نو ڈاؤٹ ہم سب اگر آج خوش ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی کاوش تھی اور جس ٹائم پر ہم سو رہے تھے اس ٹائم پر بھی پلاننگیں چل رہی تھی, اس ٹائم پر بھی یہ دیکھا جا رہا تھا, یہ پلاننگ کی جا رہی تھی کہ ہم نے اپنے ملک کی سرحدوں کی نہیں صرف عوام کی حفاظت کس طرح کرنی ہے, گلی کوچوں کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے اور وہ کر کے دکھایا گیا. سو بہت ساری دعائیں ہیں جی ہماری پاک آرمی کے لیے, پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سدا سلامت رکھے اور ہر میلی آنکھ کو ہمارے ملک سے بہت زیادہ دور رکھے. بہت ساری دعائیں. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.